बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे अयादत की फ़जीलत के हवाले से और मज़ीद ये कि अयादत के लिए किन किन ख़ास बातों का ख्याल रखना ज़रूरी है और इसके आदाब क्या हैं। दोस्तों, इसमें कोई शक नहीं कि सेहत और बीमारी ज़िंदगी का हिस्सा है। कभी इंसान भरपूर सेहत से लुत्फ़अंदोज़ होता है तो कभी बीमारी में मुब्तला होकर सब्र व शुक्र करते हुए गुनाहों से पाक हो जाता है। जैसा कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि मुसलमान को पहुंचने वाला कोई दुख, तकलीफ़, गम, मिलाल, अजियत और दर्द ऐसा नहीं, ख्वाह इसके पैर में कांटा ही चुभे, मगर इसकी वजह से अल्लाह ताला इसके गुनाहों को माफ़ फरमा देता है। सुभान अल्लाह। इससे हमें पता चलता है कि हमारा दीन, हमारा इस्लाम हमें जिस तरह से खुशियों में दूसरों का साथ देकर इनकी खुशियाँ बढ़ाने की तरगीब देता है, इसी तरह से गम की काली और तारीक घटाओं में दूसरों पर साइबान तानने की भी हमें तालीम देता है। तो दूसरों का दर्द, उनके दुख को अपना दर्द और अपना दुख समझने और इसका एहसास करने की हकीकी तस्वीर अयादत की सूरत में नज़र आती है। इससे हमें ये भी पता चलता है कि मरीज़ की अयादत पर मुश्तमिल इस्लामी तालीमात इस बात की अक्कासी करती हैं कि इस्लाम ने अपने मानने वालों को किसी भी हाल में तन्हा नहीं छोड़ा। अल्लाह तबारक ताला ने जहाँ अयादत करने के दुनियावी फ़ायदे हमें दे रखे हैं, वहाँ आखिरवी फ़ायदे भी बेशुमार हैं। जैसा कि इसकी फ़जीलत के हवाले से नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद मुबारक है, मुसलमान जब अपने मुसलमान भाई की अयादत को गया तो वापस होने तक जन्नत के फल चुनने में रहा। इसके अलावा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो मुसलमान किसी मुसलमान की अयादत के लिए सुबह को जाए तो शाम तक और शाम को जाए तो सुबह तक 70,000 फरिश्ते इसके लिए इस्तग़फ़ार करते हैं और इसके लिए जन्नत में एक बाग होगा। सुभान अल्लाह। देखिए कितना अल्लाह ताला का फ़ज़ल और उसकी रहमत है। जब हम किसी के दुख दर्द को अपना दुख समझते हैं, किसी के दुख को बांटते हैं, उसकी अयादत के लिए जाते हैं, इससे ना सिर्फ हम उसकी दिलजोई करते हैं, अपने अखलाकियात को बेहतर बनाते हैं, बल्कि हदीस की रोशनी में हमें पता चलता है कि अल्लाह ताला ने हमारे लिए कितने फ़ज़ाइल और कितनी जो है वो बरकतें रखी हुई हैं और कितने इनामात हमें मिलने वाले हैं। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि इस हदीस पे भी गौर करें तो हमें पता चलेगा कि अल्लाह ताला की खुशनुदी का बायस भी है अयादत करना। कि जैसे कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसने किसी मरीज़ की अयादत की या अपने किसी दीनी भाई से मुलाकात की तो इसको एक पुकारने वाला पुकार कर कहता है, तू खुश रहे, तेरा चलना मुबारक हो और तूने जन्नत में अपना ठिकाना बना लिया। सुभान अल्लाह। दोस्तों, इस्लामी तालीमात इतनी खूबसूरत हैं कि हमें जगह जगह अखलाकियात का दरस देती हैं, जो इस हदीस से भी साबित है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुसलमान के मुसलमान पर 5 हकूक़ हैं। नंबर 1 इस्लाम का जवाब देना, नंबर 2 बीमार की इयादत करना, नंबर 3 जनाजे के साथ जाना, नंबर 4 दावत कबूल करना और नंबर 5 छींक का जवाब देना। इसके अलावा एक बात ज़रूर याद रखें कि अगर हम किसी के दुख दर्द में शामिल नहीं होते हैं, किसी का दर्द नहीं बांटते हैं, किसी दूसरे के दुख को और दर्द को अपना दुख और दर्द नहीं समझते हैं, उसकी इयादत के लिए भी नहीं जाते हैं, उसका बोझ हल्का नहीं करते हैं, तो ये बात ज़रूर समझें कि महज इबादतें करने से, रातों को जागने से हम अल्लाह की खुशनुदी नहीं पा सकेंगे। खुदा न खास्ता हमारा शुमार ऐसे लोगों में ना हो जाए जो कता रहमी करने वाले हों, अपने मुसलमान भाई को उसके हाल पर छोड़ने वाले हों। तो इसके बारे में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमाया था कि कता रहमी करने वाला जन्नत में दाखिल नहीं होगा। ज़ाहिरी बात है, इससे हमें पता चलता है कि जिस तरह से हम अपने मुसलमान भाई से दूर हो जाएंगे, उसे कता ताल्लुक़ कर लेंगे, तो फिर अल्लाह ताला भी हमें जन्नत से महरूम कर देगा। इसलिए ये दुआ मांगा करें हमेशा कि अल्लाह ताला हमें ऐसे अखलाकियात से नवाजे, ऐसे दिल से नवाजे जो दूसरों के दुखों को हल्का करने वाला हो, उनके दर्द को अपना दर्द समझने वाला हो। अल्लाह ताला हमारी मसरूफियात ऐसी कर दे कि हम लम्हा लम्हा ऐसे अमाल करें, ऐसे काम करें जो अल्लाह ताला की खुशनुदी का बायस हो। आमीन। इसके अलावा अब हमने ये देखना है, ये सोचना है कि अगर हमने अपने मुसलमान भाई के दुख दर्द को मिटाना है, उसका दुख बांटना है, उससे मिलने जाना है, उसके मुलाकात करने जाना है, उसकी इयादत करने जाना है, तो फिर कौन सी ऐसी ख़ास बातें हैं जिनको मद्देनज़र रखना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि इयादत का मतलब ये है कि अपनी मसरूफियात में से वक्त निकाल कर, अपना कीमती वक्त निकाल कर अपने मुसलमान भाई के दर्द को ख़त्म करना,
تو پھر ایسا نہ ہو کہ ہم ایسی غلطیاں کر بیٹھیں کہ جو مریض کے لیے وبال جان بن جائے۔ اس کے لیے سب سے پہلے بات تو یہ یاد رکھیں کہ عیادت کے آداب میں مریض کی عیادت میں ایسی تکلیف پر اسے جو ہے وہ صبر کی تلقین کیجیے، یا تو ایسی احادیث ہم انہیں سنائیں کہ جس سے اس کو حوصلہ ملے کہ بیماریاں جو ہیں وہ گناہوں کا کفارہ ہوتی ہیں، اور مزید اسے بتایا جائے کہ اس سے جو ہے وہ توبہ استغفار کرنے سے اور اللہ کو یاد کرنے سے جو ہے وہ اس کے مرض میں جو ہے وہ فاقہ ہو سکتا ہے، اس کے گناہوں سے وہ پاک ہو سکتا ہے۔ اور مزید اس کو یہ تلقین کی جائے کہ وہ اس حالت میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کرے، عبادت کرے، اس میں مشغول رہے۔ تو بہت ساری ایسی چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں، ایسی چھوٹے چھوٹے اعمال ہیں جس سے ہمارا مقصد یہ ہونا چاہیے کہ مریض کو اس کے دل کو تسلی دی جائے، اس کو اور تاکہ جو ہے وہ اس کو فاقہ حاصل ہو سکے، نہ کہ اس کو پریشان کر دیا جائے۔ اور اس حوالے سے یہ بھی ادب یاد رکھیں کہ مریض کے پاس صاف ستھری حالت میں نہا دھو کر صاف کپڑوں میں جائیں۔ دوستو، اس طرف کبھی کسی نے توجہ نہیں دلائی ہے، اس بات کی طرف، لیکن یہ بہت ضروری عمل ہے، کیونکہ بدبودار لباس اور کراہت ہو سکتا ہے مریض کو بے چین کر دے اور اسے اور مریض بنا کر رکھ دیا جائے۔ اس لیے کوشش کی جائے کہ صاف ستھرے کپڑوں میں اور صاف ستھرے لباس میں صاف ستھرے ہو کر جائیں۔ دوسری بات اہم یہ یاد رکھیں کہ مریض کی نوعیت کو سمجھیں۔ اگر وہ گلے ملنے سے کترا رہا ہے یا ہاتھ ملانے سے، تو دل پر بات نہ لیں اور نہ ہی بدگمان ہوں۔ ہاں، اگر مریض ملنا چاہے تو ضرور ملیں اور اس کے پاس بھی بیٹھیں، اور مریض کو ہمیشہ اپنے پن کا احساس ضرور دلائیں۔ تیسری اہم بات یہ بھی یاد رکھیں کہ مریض کے پاس بیٹھ کر اونچی اونچی آواز میں باتیں کرنے سے گریز کریں۔ اگر آپ کے بولنے کا انداز تھوڑا سے لاؤڈلی ہے تو کنٹرول کریں اپنے لہجے پر اور دھیمے لہجے میں بولیں۔ اس کے علاوہ یہ بھی کہ باتوں کو زیادہ طویل نہ کریں، اس طرح سے پھر مریض گھبراہٹ کا شکار ہو جائے گا۔ اکثر ایسا بھی دیکھنے میں آیا ہے کہ لوگ اکثر مریض کا حال پوچھنے آتے ہیں لیکن اپنی چارپائی وہیں بچھا لیتے ہیں۔ یہ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو جلدی جاتے نہیں ہیں، اور پھر ایسی طویل باتیں کہ جو رکنے کا نام نہیں لیتی اور بولنا وہ بند ہی نہیں کرتے، ادھر ادھر کی باتوں سے اور اپنے جی کو ہلکا کرنے کے بہانے سے یہ لوگ آتے ہیں، اور یہ لوگ الٹا مریض کو اور مریض بنا کر چلے جاتے ہیں۔ چوتھی بات یہ یاد رکھیں کہ مریض کے پاس ایسی باتیں ہرگز مت کریں جس سے مریض گھبراہٹ کا شکار ہو اور قبر تک ہی پہنچ جائے۔ ایک حکایت ہے کہ ایک شخص مریض کی عیادت کو گیا اور کافی دیر بیٹھا رہا تو مریض نے کہا، لوگوں کی بھیڑ کی وجہ سے ہمیں تکلیف ہوتی ہے۔ وہ آدمی کہنے لگا، میں اٹھ کر دروازہ بند کر دوں؟ مریض نے کہا، ہاں، لیکن باہر سے۔ صرف یہی نہیں بلکہ کچھ لوگ تو ایسے بھی ہوتے ہیں جو یوں بھی کہہ دیتے ہیں کہ اوہو، یہ بیماری تو فلاں کو بھی لگی تھی اور وہ تو بیچارہ چل بسا۔ یا پھر یہ کہہ دیتے ہیں کہ ایسی بیماری کا تو کوئی حال ہی نہیں، کوئی علاج بھی نہیں، یا تو اس کا علاج بہت مشکل ہے، یا پھر مرنے مرانے والی باتیں کر کے اپنی ایفیشنسی جھاڑنا شروع کر دیتے ہیں۔ یا پھر وہاں ایسے لوگ یہ ثابت کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں کہ ان سے بڑا کوئی ڈاکٹر نہیں ہے، اور پھر یہ لوگ خود کو مارنے والے ڈاکٹروں کو کے اندر شامل کر لیتے ہیں۔ تو ایسا ہرگز نہ کریں، لوگوں کو مارنے والے ڈاکٹر نہ بنیں، بلکہ حوصلہ دیں کہ بہت سے مریض صحت یاب ہو جاتے ہیں۔ یہ بتائیں کہ بیماری اللہ کی طرف سے ہوتی ہے اور وہی شفا دے گا، بلکہ ان کو شفا کی دعا دے کے جائیں۔ جی ہاں، ایسی بات یا ایسے الفاظ کبھی بھی منہ سے مت نکالیں کہ مریض کی دل آزاری ہو یا حوصلہ شکنی ہو اور وہ خود کو صحت کی طرف بڑھانے کا کبھی تصور بھی نہ کر پائے اور یوں پھر قبر کی طرف پہنچ جائے۔ تو ایسی صورت میں آپ کی عادت کا کوئی فائدہ نہیں بلکہ نقصان ہو جائے گا، جس کا کوئی آپ کو آخر بھی فائدہ بھی نہیں پہنچے گا۔ پانچویں بات یہ بھی یاد رکھیں کہ کبھی بھی کسی کے سامنے یا پھر مریض کے ہی سامنے یہ الفاظ نہ کہے جائیں کہ انسان کے گناہوں کی وجہ سے انسان کو مشکل آتی ہیں یا بیماری وغیرہ آتی ہے۔ کبھی کبھی لوگ یوں بھی کہہ جاتے ہیں کہ اس نے تو اپنا کیتا پایا ہے، اس کو تو اس کے گناہوں کی وجہ سے یہ سزا مل رہی ہے۔ آپ خود تو سوچیں کہ ہم آخر کتنے کی پاک لوگ ہیں، کیا ہم لوگ گناہ گار نہیں ہیں؟ کیا یہ ہم نہیں سوچ سکتے کہ دنیا میں ایسا کون سا انسان ہے جو بیماری سے بچا ہے؟ ذرا سوچیں کہ آپ خود بھی تو نہیں بچتے نا بیماری سے، تو اگر آپ بیمار ہوں اور آپ کو کوئی ایسا کہہ جائے تو پھر آپ کو کیسا لگے گا؟ اس لیے دوسروں کو بھی اپنے جیسا ہی سمجھیں۔ دوسری بات یہ کہ مریض کے پاس نا امیدی والی باتیں ہرگز مت کریں، اسے اللہ سے بدگمان مت کرائیں،
بلکہ انبیاء کا اور پچھلے لوگوں کی بیماریوں کا تذکرہ کریں اور یہ بتائیں کہ اللہ کے پیاروں کو بھی بہت سی آزمائشیں آئیں، ان کو بھی بیماریاں آئیں، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی آزمائشوں سے بچایا، ان کو پھر نکالا اور ان کو شفا بھی دی۔ 7ویں نمبر پہ یہ بات یاد رکھیں کہ مریض کو ہمیشہ اچھا مشورہ دے کر جائیں، اسے کوئی بھی کراہت والی بات نہ کر کے جائیں۔ اکثر ایسا بھی دیکھنے میں آیا ہے کہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ اگر کسی کو شوگر ہو، دل کا مسئلہ ہو، کوئی بھی مسئلہ ہو کہ یا بلڈ پریشر کا مسئلہ ہو، تو لوگ یوں کہتے ہیں کہ فلاں کو بھی یہ مسئلہ تھا، وہ تو چل بسا، اس کو بھی یہ مسئلہ تھا، یہ بھی بیماری تھی، تو پھر اس طرح سے مریض جو ہے وہ اور دل چھوڑ دیتا ہے۔ تو بجائے اس کے بلکہ اس کو حوصلہ دیں اور یہ کہیں کہ فلاں بھی بیمار تھا، اس کو بھی تو آرام آیا، تو آپ کو بھی انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آرام دے گا، اللہ تعالیٰ شفا دینے والا ہے۔ تو اس کو حوصلے دینے کے لیے آپ جائیں، عیادت کے لیے، نہ کہ اس کو پریشان کرنے جائیں۔ نمبر 8 پہ یہ بات یاد رکھیں کہ مریض کے پاس جب آپ جائیں تو اس کے لیے کچھ نہ کچھ ضرور لے کے جائیں، اس کے لیے زیادہ تر تو آپ پھل لے کے ضرور جائیں۔ اس کے علاوہ اس کے پاس بیٹھ کر ایسی باتیں کریں کہ جس سے اس کو خوشی ملے، اس کو آرام ملے، راحت ملے، اس کی خوشی کا خیال رکھیں اور اس کی گھبراہٹ اور بے چینی کا باعث نہ بنیں۔ اس کے علاوہ مریض کے پاس بیٹھ کر کھانسنے، چھینکنے، سگریٹ نوشی کرنے، کراہت والی حرکات کرنے اور زیادہ باتیں کرنے سے گریز کریں۔ اس کے علاوہ مریض سے فضول بحث، سوال و جواب، اس سلسلے سے بھی اجتناب کریں۔ نمبر 9 پر یہ ہے کہ مریض کے سامنے ایک خاص بات کا خیال رکھیں کہ اس کے سامنے خود کو طاقتور، خوش باش، صحت مند، ہٹے کٹے ظاہر ہونے کی کوشش مت کریں۔ ایسے کام کرنے کے لیے خود کو نہ تھکائیں۔ ایسا کرنے سے یہ ظاہر مت کریں کہ میں جو ہے وہ آج بہت صحت مند ہوں، تو میں بہت خوش ہوں، اور آپ جو ہیں بیمار ہیں تو آپ بس دنیا سے جانے والے ہیں۔ ایسا کرنے میں اپنی انرجی ویسٹ مت کریں، یا یوں بھی مت کہیں کہ پہلے آپ یہ کام کر سکتے تھے، اب آپ یہ کام نہیں کر سکتے ہیں، یا پہلے آپ کی شخصیت ایسی تھی، اب آپ ایسے ہو گئے ہیں، یا آپ کا رنگت پیلی پڑ گئی ہے۔ اس طرح کی بہت ساری باتیں ہیں، اس طرح کرنے سے گریز کریں۔ اس سے مریض کے دل میں اضطراب اور ہیجان پیدا ہو جاتا ہے۔ کہ آپ یوں کریں کہ دعا دے کے جایا کریں کہ آپ جلدی صحت یاب ہوں اور اپنے کام پر واپس لوٹیں، اپنی ذمہ داریاں دوبارہ سنبھالیں۔ اسے یقین دلائیں کہ اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ ہے، وہ اس کو اس آزمائش سے نکالے گا، اس کو شفا دے گا، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کا بہت پیارا ہے، اسے جلد صحت مند کرنے والا ہے۔ نمبر 10 پر یہ بات بھی یاد رکھیں کہ مریض کے پاس رونے دھونے، ملامت کرنے، گلے شکوے کرنے سے پرہیز کریں۔ اور اس کے علاوہ اگر مریض سیریس ہے نا، تو تب بھی اس کے سامنے اسے احساس نہ دلائیں کہ وہ جو ہے وہ سیریس حالت میں ہے، کیونکہ وہ اس طرح سے مرنے سے پہلے ہی مر کر رہ جائے گا۔ ایک حکایت ہے کہ ایک شخص کو کانٹا لگا جبکہ دوسرے شخص کو سانپ نے ڈس لیا، تو کسی نے سانپ کے ڈسنے والے کو سے یہ کہا کہ تمہیں معمولی سے کانٹا لگا ہے، جبکہ دوسرے جس کو کانٹا لگا تھا اس کو یہ کہہ دیا گیا کہ تمہیں تو ایک زہریلے سانپ نے کاٹ لیا۔ تو پتہ ہے سب سے پہلے موت کس کی ہوئی؟ اس معمولی سے کانٹے لگنے والے شخص کی ہوئی، کیونکہ اس کے دل میں یہ ڈال دیا گیا تھا کہ تمہیں ایک زہریلے سانپ نے کاٹ لیا ہے۔ تو اس طرح سے وہ جو ہے وہ خدشے میں ہی مر گیا اور ڈر کے مارے مر گیا۔ تو اس لیے ایسی باتیں جو ہے وہ مریض سے مت کریں کہ ایسی اس کو بیماری سنا دی جائے، یا اس کو یہ کہہ دی جائے کہ تم سیریس ہو اور تم لا علاج ہو، تو یوں وہ بیچارہ مرنے سے پہلے ہی مر جائے گا۔ اور ایک آخری بار یہ ضرور سن لیں کہ مریض کے پاس اس کے کسی عزیز، اس کے ماں باپ، بہن بھائی، بیٹے بیٹی، یا میاں بیوی، یا کوئی بھی اس کا جو عزیزی ساتھی ہے، دوست ہے، وہ اس سے ملنے ضرور جائیں، اس کو گلے لگائیں، اس کو دعائیں دیں، اس کو حوصلہ دیں۔ اور اگر مریض چاہتا ہے کہ وہ ایسے لوگ، ایسے رشتے جو اس کو خوشی دے رہے ہیں، وہ میرے پاس رہے، کچھ وقت نکالیں اپنی مصروفیات میں سے اور اپنے عزیز کے ساتھ بیٹھیں، اس کو حوصلہ دیں۔ اور اس کے علاوہ ایک اور بہت ضروری بات یہ کہ اگر اس کے مریض کے کسی عزیز کا کوئی دکھ ہو، اس کو کوئی وہ پریشانی سے لاحق ہوا ہو، تو اسے اس کے جو ہے وہ عزیز کے دکھ یاد نہ دلائیں۔ مثلاً اگر کسی کی بیٹی کے ساتھ کوئی غلط ہوا ہو، یا اس کی کوئی جوان بیٹا فوت ہوا ہو، یا کوئی بھی پاسٹ میں اس کے ساتھ، اس کے عزیز کے ساتھ کچھ ایسا ہوا ہے، تو اس وقت جب وہ مریض بنا ہے نا، تو پھر اس کو اس کے عزیزوں کے دکھ نہ سنائے جائیں۔ اس طرح وہ پریشان ہوگا اپنے ماضی کی باتیں سن کر، تو پھر وہ کبھی بھی اٹھ نہیں پائے گا۔ تو اس لیے اس طرح کی باتوں سے اجتناب کریں اور ہمیشہ عیادت کے لیے جائیں
تو اس مقصد کو سامنے رکھیں کہ ہم نے مریض کی عیادت اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے کرنی ہے، نہ کہ دنیاوی مقاصد کے لیے، اور یہ دعائیں دے کے جانی ہے، اس کو جو ہے وہ اللہ تعالیٰ جلد سے یاب کرے اور اسے یقین دلانا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا وہ پیارا بندہ ہے اور گناہوں کا کفارہ ہے اس کی بیماری، اور اسے دعائیں دے کر جائیں اور اس کو یقین دلا کے جائیں، اس کو حوصلہ دیں، اس کو تسلی دیں۔ یہی عیادت کے آداب ہیں۔ تو میں امید کرتی ہوں کہ ان آداب کا خیال ضرور رکھا جائے گا، دنیاوی اور آخروی مقاصد حاصل ہو سکیں، ہمیں اللہ تعالیٰ اپنے انعامات سے نوازے۔ اپنی دعا میں یاد رکھیے گا۔